बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के बारे में। तो हमने अब तक 4 लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स को फतह नसीब हुई और किस तरीके से मुसलमानों का और हिंदुओं का जो कलेक्टिवली जंग लड़ी गई थी उसका नुकसान हुआ और वो हार गए। सियासी तरीके से कौन से नुकसानात हुए, उसके हमने इम्पैक्ट्स देखे, सियासी पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स, मिलिट्री इम्पैक्ट्स, जो भी रीजंस थे हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हारने के। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल कांग्रेस के वजूद में आई 1885 में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में, कांग्रेस वजूद में आई 1857 में। किस तरीके से एक नई पार्टी जो दावा करती थी कि हम यूनाइटेड इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो वजूद में आई और ए.ओ. ह्यूम ने किस तरह से उसको सपोर्ट किया। और उसके हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे बहुत तफसील में कि वो अच्छे रिलेशनशिप कल्टीवेट करेगी, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी और एक सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ वो वजूद में आई थी। सेकुलर आइडिया ये होता है कि आप कभी भी मज़हब को इस्तेमाल नहीं करते। आप सेकुलर आइडेंटिटी, इंडिया का जो क्लेम है, कांग्रेस का जो क्लेम है वो ये है कि वो सेकुलर आइडेंटिटी के साथ लॉन्च हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में हमने डिस्कस किया कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और इस तरह से हिंदुओं को एक मौका मिल गया, कांग्रेस को मौका मिल गया एक रिलीजियस कार्ड खेलने का। रिलीजियस कार्ड जब खेला गया तो उसका फ़ायदा मुसलमानों को ये हुआ कि मुसलमान जो है वो ब्रिटिशर्स के करीब हो गए, जिसका फ़ायदा लेते हुए उन्होंने सिमला डेपुटेशन में वो पहुंच गए वायसराय के पास और कहा कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। और जब एजुकेशन चल रही थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, यूनियंस बाइकआउट कर रहे थे, ट्रेडर्स बाइकआउट कर रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गया अंग्रेज़ों का। उसके बाद मुस्लिम लीग की फाउंडेशन भी आई, मुस्लिम लीग भी वजूद में आई। सिमला डेपुटेशन के जो प्रोसेस था और मुस्लिम लीग का जो प्रोसेस था वजूद में आने का वो तकरीबन एक ही साल में था, 1905-1906 में ये सारा एक ही वक्त में हुआ था। सिमला डेपुटेशन में हमने देखा कि किस तरीके से वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लेकर गए थे ब्रिटिशर्स के पास। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि हम इलेक्शंस अलग अलग कराए जाएं। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शंस, एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं जिसमें मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते हैं, हिंदू वोट नहीं दे सकते, हिंदुओं को सिर्फ हिंदू वोट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट ना होते तो मुसलमानों को तर्जुमानी करने के लिए मुश्किल दरपेश आ रही थी। वो उसके बाद ये हुआ कि उनको ये डिमांड उन्होंने सिमला डेपुटेशन में ये रखी और उनको यकीन दहानी कराई गई कि आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर ली जाएगी। अब मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909 में होते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब कुछ रिलैक्सेशन दी जाएं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही थी। एक तरफ कांग्रेस का राज था, वो एजुकेशन की पॉलिटिक्स कर रहे थे बंगाल की डिवीज़न पे। बंगाल पार्टीशन हुई थी 1905 में और ये रोल बैक हुई थी 1911 में। तो अभी तक बंगाल एजुकेशन मूड में था कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आ गए। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में कौन कौन सी तरमीम हुई, कौन कौन सी रिफॉर्म्स आए, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1909 में आप देखेंगे कि जिस तरह हम हिस्ट्री डिस्कस करते आएंगे तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स, कुछ ना कुछ लॉज अमेंड किए जाएंगे। ये पहला मौका था ब्रिटिशर्स के पास कि वो कोई रिफॉर्म क्रिएट करें और मुस्लिम लीग को अपने करीब लाएं, उनके जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, उनके रिजर्वेशंस हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। 1909 में पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था, अनरेस्ट हुआ था इंडिया में और एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज जो थे, कांग्रेस जो थे, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ इस किस्म की करनी थी कि मुसलमान जो थे उनके साथ काम करने से कतरा रहे थे और मुसलमानों ने अपने इंटरेस्ट अलग से, अपनी कौम के इंटरेस्ट अलग से सेफगार्ड करने का जो मौका हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब जो है सेपरेट नेशन की स्पिरिट जो है उनके अंदर आ गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मौका था, वो अब उन्होंने सिमला डेपुटेशन में ब्रिटिशर्स के सामने पेश किया था। अब उनको एहसास होना चाहिए, उनको एहसास होने लगा था कि उनके रास्ते अब कांग्रेस से अलग हैं
کانگریس کے ساتھ مل کر ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے الگ سے ڈیمانڈ کی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہمیں دیا جائے. اور اس کا جو پہلا ایکشن ہوا تھا، یہ مسلم لیگ کا پہلا ایکشن تھا جب مسلم لیگ وجود میں آئی تھی، اور اسے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی امیج کے لیے بہت ضروری تھا، یہ مسلمانوں کی پولیٹکس کے لیے، ان کے سیاسی حصول کے لیے، ان کے سیاسی حقوق کے لیے، تاکہ ان کو ایک پولیٹیکل اسپیس مل سکے اور اس اسپیس کے تحت جو ہے وہ آگے اپنی جد و جہد کر سکیں ایک نئے ملک کی طرف. British government has realized the importance of Muslim anxiety about their future and convinced that present constitutional provisions were inadequate. Inadequate کا مطلب ہوتا ہے ناکافی، کہ کرنٹ آپ کے آئینی جو ترامیم ہیں، آئینی جو آپ کے پاس ریفارمز ہیں، وہ ناکافی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک نئے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائے جائیں. مسلمانوں کی جو شک و شبہات ہیں، سسپیشنز، مسلمانوں کے ریزرویشنز جو ہیں، گریونسز جو ہیں، ان کو شکوہ شکایت جو ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ایک نئے کانسٹیٹیوشنل ریفارم لائے جائیں، تاکہ مسلمان برٹشرز کے اور زیادہ قریب ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ کام کریں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. وائسرائے لارڈ منٹو in accordance with the policy of government set to the task of preparing a draft bill in collaboration with the Lord Morley. یہ دو بندے ہیں، ایک لارڈ منٹو ہیں اور ایک لارڈ مورلے ہیں. انہوں نے سیکرٹری آف انڈیا جو تھے، انہوں نے ایک انٹروڈکشن کیا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا 1909 میں. The bill was prepared and presented in the Parliament for approval. The bill, after the approval of Parliament and royal assent, was in force in 1909 and came to known as the Monty-Morley reforms in 1909. یہ بل پیش ہوا برٹش پارلیمنٹ میں. کوئی بھی اگر بل پاس ہوتا تھا، کوئی بھی نیا قانون بنتا تھا، کسی بھی طریقے کی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، تو وہ پہلے پاس ہوتی تھی یو کے کی پارلیمنٹ میں. وہاں پر پارلیمنٹ میں کیونکہ ہم ایک برٹش کی کالونی تھے، تو وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے تھے، سپروائز کرتے تھے، اپنے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرتے تھے، اچھے فیصلے یا برے فیصلے کسی بھی قسم کے. تو پارلیمنٹ میں وہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد یہ انفورس ہوا یونائٹڈ انڈیا میں. کچھ فیچرز ہیں، سالن فیچرز، اس کو آپ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور منٹے مورلے ریفارمز بھی کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ انڈیا ایکٹ 1909 کا ہے. پہلا جو ڈیمانڈ تھی، جو بہت ضروری ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کی اور بہت امپورٹنٹ تھی ان کے لیے، سیپریٹ الیکٹوریٹ واز ایکسیپٹیڈ فار مائنورٹیز. ہم نے دیکھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کیوں ضروری تھا مسلمانوں کے لیے. الیکشنز میں مسلمانوں کو جتنی سیٹس ملنے چاہیے تھی یا جتنی ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ ان کو ممکنہ طور پہ نہیں مل پا رہی تھی. اور انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمان مائنورٹی میں تھے. اب مائنورٹی کے لیے ایک ورکنگ فارمولہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بڑھا دی جائے. ریپرزنٹیشن تب بڑھے گی جب آپ مسلمانوں کو صرف مسلمان ووٹ دے سکیں گے اور ہندوؤں کو صرف ہندو دے سکیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری سیٹس جو ہیں وہ بھی بڑھائی جائیں ڈفرینٹ آفیسز میں، ڈفرینٹ آفیشلس جو کاؤنسلس میں اور سینڈیکیٹس میں، یونیورسٹیز میں. تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے. ان کا پہلا حق، پہلا مطالبہ یہ تسلیم کیا گیا. دا پریپریشن فار سیپریٹ الیکٹورل رولس واز آرڈر. سیپریٹ الیکٹورل کے لیے جو تیاری درکار تھی، جو سیپریٹ الیکٹورل رولس جو نئے جو بھی فارمولے بننے تھے، وہ اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ایک نئی تیاری کے لیے، پریپریشن کے لیے یہ آرڈر دے دیا گیا تھا کہ اب اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ آرڈر کیا گیا تھا برٹش کی طرف سے. لیجسلیٹو کاؤنسلس فار ایکسپینڈیڈ. لیجسلیٹو کاؤنسلس آج کے اگر لینگویج میں کہیں کہ پارلیمنٹ، ہمارے پاس جیسے پروویژنل پارلیمنٹ ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی از دا لیجسلیٹو کاؤنسل. اس زمانے کا لیجسلیٹو کاؤنسلس کو ایکسپینڈ کیا گیا، مطلب اس کی سائز بڑھا دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو اور ریپرزنٹیشن زیادہ سے زیادہ بہتر ہو اور ڈیموکریٹک رائٹ لوگوں کے پاس زیادہ ملے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹک استعمال کی ہے برٹش نے کہ جب لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا ہے، جب احتجاج بڑھتے ہیں، تو ڈیموکریسی کے جو رائٹس ہیں وہ برٹش اس کو ایز کر دیتا ہے، اس کو فلیکسیبل کر دیتا ہے تاکہ وہ رائٹس لوگوں کو دے دی جائیں اور لوگوں کا غصہ تھوڑا سا کم ہو. اور یہ مینجمنٹ کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے سوچا ہوا تھا لوگوں کو ڈیل کرنے کا. تو لیجسلیٹو کاؤنسلس جو تھا اس کو بڑھا دیا گیا تھا اور اس کی سائز بڑھا دی گئی تھی. دا اتھارٹی آف دا کاؤنسل واز انہانس. جو ان کے اختیارات تھے کاؤنسل کے وہ بھی زیادہ بڑھ گئے تھے. اب ان کے پاس نئی قسم کی لبرٹیز تھیں ممبرس کے پاس. ممبرس واز allowed to present resolutions, discuss budget and put up questions.
وہ قرارداد پیش کر سکتے تھے, بجٹ کے اوپر تبصرہ کر سکتے تھے, یا کوشچن ریز کر سکتے تھے, یا کرٹیک یا تنقید کر سکتے تھے, اور پٹ اپ کوشچنس پارلیمنٹ کے سامنے کوئی بھی سوال پٹ اپ کر سکتے تھے. یہ جو اختیارات تھے پارلیمنٹ کے ممبرس کے پاس, پہلے اختیارات نہیں تھے. یہ نئی جمہوریت, نئے جو انڈیا ایکٹ آیا ہے, نئی ریزولوشنز جو آئی, نئے ریفارمز جو ہیں, اس ریفارمز کے تحت یہ اختیار ملا ممبرس کو, جو کاؤنسلس کے ممبرس تھے, کہ وہ ایک تو ریزولوشنز قرارداد پیش کر سکتے ہیں, بجٹ کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, اور نئے سوال جو تھے وہ پٹ اپ کر سکتے تھے پارلیمنٹ سے. اگر کسی سے آنسریبل, کسی سے جواب لینا ہو, کسی سے کوئی ایکسپلینیشن لینی ہو, کسی سے انویسٹیگیشن کچھ کرنی ہو, یا کچھ بھی کرنا ہو پارلیمنٹ میں جو پروسیڈنگس ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہو کاؤنسل کے اندر. وائسرائے ممبرشپ واز فکسڈ ایٹ 60 ممبرس. تو وائسرائے کاؤنسل تھا پہلے, اس کے 16 ممبر تھے, 16 ممبر سے بڑھا کر وہ 60 ممبر کر دیے گئے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا چینج آیا تھا. دا ممبر آف دا پروونسز, جب بنگال تھا, یو پی تھا, بہار, بمبے, مدراس اور اڑیسہ, ان کے جو ممبرس کی تعداد تھی وہ 50 کر دی گئی تھی, اور پنجاب, برما اور آسام, ان کے ممبرس کی تعداد 30 کر دی گئی تھی. یہ جو پروویژنل اسمبلیز تھیں ان کے ممبرس بھی بڑھا دیے گئے تھے. دا انڈینس ور انکلوڈیڈ ان دا ایگزیکٹو کاؤنسل آف وائسرائے ان دا پروویژنل ایگزیکٹو کاؤنسل. پہلے انڈینس انکلوڈیڈ نہیں تھے, صرف برٹشرس ہوتے تھے, برٹشرس کے ایڈوائزرس ہوتے تھے, سیکورٹی جو اسٹیٹ ہوتا تھا اس کے جو ممبرس ہوتے تھے. ایگزیکٹو کاؤنسل میں بھی وائسرائے کے, اس میں بھی انڈینس کو انکلوڈ کر دیا گیا, اور پروویژنل ایگزیکٹو کاؤنسل جو تھا اس میں بھی انڈینس کو انکلوڈ کر دیا گیا, تاکہ آپ وہ رائے دے سکیں, آپ اپنا انپوٹ دے سکیں, ڈیسیشن میکنگ کلیکٹیو ہو, ڈیموکریٹک ہو, کنسنسس کے ساتھ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو تو وہاں پر طے ہو جائے. لوکل باڈیز, ٹریڈ یونینز اینڈ یونیورسٹیز ور الاؤڈ ٹو الیکٹ دیئر ممبرس. یہ ایک سملر ڈیپوٹیشن میں ایک ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کی کہ جو سینڈیکیٹس ہیں, جو ٹریڈ یونینز ہیں یا لوکل باڈیز ہیں, اس میں ہمیں ریپرزنٹیشن دی جائے. تو یہاں پر انہوں نے یہ استعمال کو تسلیم کیا اور کہا کہ آپ کے پاس لوکل باڈیز, جو گورنمنٹ لوکل باڈیز کے جو ہوتی ہیں لوکل باڈیز, اس میں نمائندگی ہوگی. ٹریڈ یونینز, لیبرز کی جو ٹریڈ یونینز ہوگی اس میں نمائندگی ہوگی, اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کو یہ اختیار ملا تھا کہ وہ اپنے ممبران کو الیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ووٹ دے سکتے ہیں, اور وہ ووٹ کے الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندوں کو اختیار دے سکتے ہیں, اور تاکہ وہ ان کے فیصلے کر سکیں. لیفٹیننٹ گورننس واز اپوائنٹڈ ان بنگال, بمبئی اینڈ مدراس. یہ نئے گورنر اپوائنٹ کیے گئے. دیز پروونسز ور گیون دا رائٹ ٹو فارم دیئر اون کاؤنسلس. ان پروونسز میں, بنگال, بمبئی اور مدراس میں, ان کو اپنا یہ رائٹ دیا گیا کہ اپنے کاؤنسلس کا مطلب ہے اس لینگویج میں اپنے پارلیمنٹس بنائیں اور تشکیل دیں. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ منٹی مورلے ریفارمز کے کیا اثرات پڑے سیاست پہ؟ The Minto Morley reforms gave impetus to the constitutional development in India. اب یہاں سے 1909 سے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے کون سے ریفارمز آئے تھے, اچھے یا برے. کوئی بھی پولیٹیکل ریفارم آیا, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آیا, کوئی بھی لا آیا, کوئی بھی ریفارم آیا, اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اب ایک کانسٹیٹیوشنل میک اپ جو ہے وہ ہو رہا ہے برٹش کے اندر, اور اس کی ڈیولپمنٹ کس قسم سے ہو رہی ہے. تو یہاں سے کانسٹیٹیوشن جو لا ہے, لا میکنگ ایجنسی جو ہے وہ تشکیل ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس طرح امپیٹس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگے بڑھاوا دینا, انکریج کرنا, ایمفیسائز کرنا. تو مونٹی مورلے ریفارم سے جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دیا. The reforms introduced a system of elections for the first time which created a great deal of political awareness among the Indian people. یا اس ریفارمز کے ساتھ الیکشنز کا نیا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا, جس سے بہت زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس آئی لوگوں کے اندر, اور انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ سیلف ریلائنٹ ہیں, سیلف سفیشینٹ ہیں, وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. ان کی پولیٹیکل اسپیس بہت زیادہ بڑھ گیا. اب وہ کسی اور ایجنسی کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے, بلکہ خود اپنے رائٹس کے لیے کنٹیسٹ کریں گے اور الیکشن لڑیں گے, اپنے لوگوں کو چوز کریں گے. ان کے اپنے مینیفیسٹو ہوں گے, ان کی اپنی تھنکنگ ہوگی, اس تھنکنگ کے مطابق وہ فیصلے کریں گے, اور اس فیصلوں کا اپنی کمیونٹیز میں اس کا فائدہ پہنچے گا. تو الیکشنز کے سسٹم سے بہت زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس آئی انڈیا کے لوگوں میں, مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوا, دا ایکسیپٹنس آف اے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلم انہانس دیئر پولیٹیکل امپورٹنس اینڈ سگنیفیکینس. یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کے لیے. مسلم لیگ وجود میں آئی 1906 میں, اور جیسے ہی وجود میں آئی اس کے بعد سملر ڈیپوٹیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا, اور اس کے بعد یہ مونٹی مورلے ریفارم میں ان کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تسلیم کی گئی,
تو مسلمانوں کی سیاست پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا, اور یہ اثر بھی یہ پڑا کہ اب وہ اپنے آپ کو ایک الگ قوم, الگ کمیونٹی, ادر دین ہندوز, ادر دین کانگریس, ادر دین انڈیا, اپنے آپ کو ایک آئیڈینٹی ان کی جو جس کشمکش گزر رہے تھے کہ اپنی آئیڈینٹی کی تلاش میں تھے, اس تلاش کا ان کو ایک سورس مل گیا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے ایز اے مسلم نیشن, ایز اے مسلم آئیڈینٹی. اور اس کا سپریٹ الیکٹوریٹ کے ملنے کے بعد اس آئیڈینٹی کا جو شروعات جو تھا اس سفر کی شروعات ہو چکی تھی کہ اب وہ آگے بڑھ سکیں, اپنے لیے ایک نیا ملک حاصل کر سکیں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے, پولیٹیکل رائٹس کے لیے پارٹیسپیشن کے ساتھ اور ڈیموکریٹائزیشن کے ساتھ. اس کا کنکلوژن یہ ہوا, the importance and the utility of Monty-Monroe reforms cannot be set aside because of some weaknesses in the scheme. It exceeded to the Muslims. یہاں پر مسلمانوں کو فائدہ دیا گیا. There much cherished demand the separate electorate in the provinces where legislative council existed. اور separate electorate کی demands جو تھی وہ ان کی تسلیم کیا گیا. Muslim League performed a commendable manner by achieving a major demand for the Muslims after the 2 years of its inception. 2 سال کے بعد مسلم لیگ وجود میں آئی اور اس نے اپنے مطالبے منظور کروا لیے. It scored an amazing political triumph within the short time of its political struggle. بہت چھوٹی سی پولیٹیکل جو جدوجہد تھی, چھوٹے سے ٹائم میں بہت کم وقت میں ان کو اس کا فائدہ ہوا اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی. The separate electorate set the course of the Muslim freedom which culminated in the shape of after the 40 years of intense struggle. It also gave strength to the two-nation theory which became the basis of the Muslim freedom struggle. Separate electorate کے جب مطالبہ منظور کیا گیا تو اس سے ہم ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کو بھی ہم ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے, کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں دو الگ قومیں ہیں, دو الگ نظریے ہیں, ان کی معاشی سوچ الگ ہے, ان کی سماجی سوچ الگ ہے, ان کے مذاہب الگ ہیں, ان کا رہن سہن الگ ہے, ان کا لائف اسٹائل الگ ہے, ان کی لینگویج الگ ہے, ان کی آئیڈینٹیز الگ ہیں, اور دے کی ناٹ کو ایگزسٹ ٹوگیدر. دے آر سیپریٹ انٹیٹیز, دے آر سیپریٹ آئیڈینٹیز, دیئر وے آف لیونگ از ڈفرنٹ. سو یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یہ تاثر کہ جب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ جب تسلیم کی گئی تو اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب 40 سال کے اسٹرگل کے بعد جب آگے دیکھیں گے کہ ان کو ایک ملک نصیب ہوگا, ملک ان کو ملے گا اس جدوجہد کے ساتھ. اب ان کو ایک لائن مل گئی تھی, ایک ڈائریکشن مل گیا تھا, اس ڈائریکشن کو وہ اسٹریٹجیکلی فالو کر کے اپنے لیے ایک ملک حاصل کر سکتے تھے. تو یہ آپ کا ہے منٹو مورلے ریفارم. تو کوئی اس کا ہر چیز کا پس منظر موجود ہے, ہر چیز کا بیک گراؤنڈ موجود ہے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں گے یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے شیئر کی تھی کچھ ویڈیوز کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ اتنا ضروری کیوں تھا مسلمانوں کے لیے, وہ بھی دیکھیں گے. اور کاؤنسلس کا جو کمبینیشن ہے, کس کاؤنسلس کی جو کون سی سائز کس کی کیا ہے, پروویژنل اور ایگزیکٹو کاؤنسلس کس طرح سے چلتے تھے, ان کی رولنگ کیا ہوتی تھی, ان کی ورکنگ کیا ہوتی تھی, ان کے لمیٹیشنز کیا ہوتے تھے, یہ آپ بیک گراؤنڈ اسٹڈی کر سکتے ہیں اس سارے ایونٹ میں, سارے ٹاپک میں. لیکن بنیادی چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق ملے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی.